जी ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक और बात करेंगे एक ऐसी गेस्ट की जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और आज का हमारा जो सेगमेंट है पाकिस्तान की एक ऐसी बेटी के नाम है जिन्होंने ना सिर्फ अपनी मेहनत, लगन और कोशिशों से एक नई तारीख जो है वो रकम की है, बल्कि पाकिस्तान में नर्सिंग का जो शोबा है उसका सर भी फख्र से बुलंद कर दिया है। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा ख्वाजा पंजवानी की, जिन्होंने 2 मुख्तलिफ शोबों में PhD करके एक ऐसा एजाज़ हासिल किया है जो इससे पहले किसी पाकिस्तानी नर्स के पास नहीं था। वो पाकिस्तान की कम उम्र तरीन हेल्थ प्रोफेशनल बन गई हैं और इसके साथ साथ उन्होंने नर्सिंग और दीगर मुताल्लिका शोबों में डुअल PhD का एजाज़ भी हासिल किया। ये गैर मामूली कामयाबी ना सिर्फ इनकी ज़ाती इल्मी काबिलियत का सबूत है, बल्कि पाकिस्तान में नर्सिंग का जो शोबा है उसके लिए एक इनकलाबी और ख़ासतौर से उन ख़वातीन के लिए एक इनकलाबी संगे मील साबित हुआ है जो इनकी शख्सियत के अंदर हम पूछेंगे भी और जानेंगे किस तरह से। ये कामयाबी सिर्फ एक डिग्री या एजाज़ नहीं है, बल्कि हम सब के लिए ही ये एक बाइस से फ़ख्र कामयाबी है। एक पैगाम है कि अगर आपका इरादा किसी भी प्रोफेशन में जो आप करना चाहते हैं उसमें मजबूत है और अटल है, तो फिर आप सबका जो सर है, ख़ास तौर से अपने ख़ानदान के साथ साथ अपना तो आप सर बुलंद करते ही हैं, पूरे मुल्क का नाम भी रोशन करते हैं। आज हम इनसे जानेंगे इनके सफ़र की कहानी, चैलेंजेस और उससे भी ज़्यादा उनकी जो कामयाबियाँ हैं उस पर बात होगी और वो राज जो हर कोई नहीं आज हमें बता के जाएंगी। तो हमारे साथ हैं इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा ख्वाजा पंजवानी, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सुमैरा? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और मैं आपके बारे में जब पढ़ रही थी ना तो मैं सोच रही थी कि मैं अब आपसे ये भी पूछ लूँगी, ये भी पूछ लूँगी, ये भी पूछ लूँगी, तो मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मुझे सबसे पहले तो आपको ये कहना है, GTV की पूरी जो टीम है, हमारे जो पाकिस्तान की ख़वातीन आपको देखती हैं, उन सब की तरफ से आपकी जो कामयाबी है उस पर पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। थैंक यू सो मच। और उसके बाद ये कि ये लम्हा ज़ाहिरी बात है फैमिली के लिए तो बाइस से फ़ख्र है, लेकिन आपके लिए मूवमेंट कैसा था? जी थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। मेरे लिए एक्चुअली ये लम्हा एक सेलिब्रेशन से ज़्यादा एक इंस्पिरेशन का मौका देता है, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि जब से मैंने ये माइलस्टोन अचीव किया है उसके बाद से एंटायर नर्सिंग कम्युनिटी और पूरी पाकिस्तान मुल्क की जो ख़वातीन है उनके लिए ये एक मोमेंट ऑफ इंस्पिरेशन है। मुझे इंटीरियर सिंध से मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम हम आपकी जर्नी देखकर इंस्पायर हो रहे हैं। हम कभी कभार ये सोचते हैं कि हम तो बैचलर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं, तो हम इस माइलस्टोन तक कैसे पहुँचेंगे। और मुझे ये देखकर ज़्यादा खुशी महसूस होती है कि मेरे टीचर्स मुझ पे फ़ख्र इस वक्त कर रहे हैं। दे आर सेलिब्रेटिंग द मोमेंट, माई फैमिली सेलिब्रेटिंग द मोमेंट, एंटायर कम्युनिटी एंड एंटायर पाकिस्तान इसको सेलिब्रेट कर रहा है, जो कि सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की जीत है। और बल्कि अभी इस वक्त देखें ना, GTV भी सेलिब्रेट कर रहा है आपके साथ साथ हम सब जो है इस वक्त बहुत खुश हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे जब मैं भी बातें कर रही थी ब्रेक में, तो मुझे आप बता रही थी अपने करियर के बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को, हमारे देखने सुनने वाले को भी बताइए, कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे क्या जर्नी रही? जी सो मैंने एक्चुअली 2007 में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एंड आई गेस 2003 वुड बी मोर अप्रोप्रिएट टू से, क्योंकि 2003 में मैंने बैचलर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग में एडमिशन लिया। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं शुरू से नर्स नहीं बनना चाहती थी। मेरा प्राइमरी जो शौक़ था वो इंजीनियरिंग की फील्ड में था। इनफैक्ट मेरा अपना जो इंटरमीडिएट था वो मैंने प्री इंजीनियरिंग में परसू किया था, लेकिन फैमिली का प्रेशर था कि मेडिकल फील्ड में तुम्हें जाना है, क्योंकि हमेशा से मैं हाई अचीवर रही थी। मैट्रिकुलेशन में मेरी बोर्ड लेवल पे पोजीशन आई थी, इंटरमीडिएट पे पोजीशन थी। सो एक फैमिली का था कि नहीं, क्योंकि लड़की है तो मेडिकल फील्ड में ज़्यादा जाना चाहिए, और मैं उस स्टीरियोटाइप को एक्चुअली चैलेंज करना चाह रही थी। इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं इंजीनियर बनूंगी और मुझे मेडिकल फील्ड में नहीं जाना है। लेकिन फिर खुदा की करनी इस तरह से हुई कि जो मेरा सबसे छोटा भाई था वो बड़े तवील अरसे के लिए हॉस्पिटलाइज हुआ था, ऑलमोस्ट फॉर 3 और 4 मंथ्स, और मैं उस पूरे दौरानिए में उसके साथ वहाँ मौजूद थी। और तब मैंने देखा कि कितना ज़रूरी है ख़ानदान में या कम्युनिटी में एक फ़र्द का मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखना, क्योंकि जब आप उस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाते हैं। सो ये मेरी लाइफ का एक टर्निंग मोमेंट था। फिर मैंने नर्सिंग ज्वाइन की 2003 में, 2007 में मैंने ग्रेजुएट किया। इस टाइम पे मैं ये सोचती रही कि आखिर मुझे विद इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग क्या करना है, क्योंकि नर्सिंग की इटसेल्फ भी फील्ड बहुत वास्ट है। बिल्कुल, अगर आप नर्सिंग का करिकुलम देखेंगे तो उसमें तमाम चीज़ों के बारे में बताया जाता है, सिर्फ और सिर्फ बेड साइड नर्सिंग केयर नहीं। और अगर इनफैक्ट हम बेड साइड नर्सिंग केयर की भी बात करें तो हम मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ नर्सिंग की बात करते हैं, पीडियाट्रिक नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, तो इसमें भी मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस हैं।
تو میں نے ان 4 سالوں میں یہ کوشش کی کہ میں یہ سوچوں کہ مجھے کیا کرنے کا شوق ہے. بالکل. تو میرا انٹرسٹ آیا بائیو ایتھکس کی فیلڈ میں اور ریسرچ کی فیلڈ میں. اس کے بعد پھر میں نے کچھ عرصہ انٹرنشپ کیا, کلینکل ایکسپیرینس گین کیا, اور پھر پاکستان کا پہلا ماسٹرز آف بائیو ایتھکس پروگرام شروع ہو رہا تھا. اس میں نے اپلائی کیا, اس میں میرا ایڈمیشن ہوا, مجھے اسکالرشپ ملی اس پروگرام کے لیے فرام USA, اینڈ آئی ڈڈ دیٹ پروگرام. پھر اگین میں فردر پرسو کرنا چاہ رہی تھی کہ ود ان دا فیلڈ آف بائیو ایتھکس مجھے اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے پتہ لگا کہ امریکہ میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے چلڈرن مرسی بائیو ایتھکس سینٹر, جو کہ یونیورسٹی آف میزوری کینسس سٹی سے افیلیٹڈ ہے. وہ ایک پروگرام کرواتے تھے, پیڈریٹک بائیو ایتھکس سرٹیفکیٹ پروگرام, اور اس طرح کی اسپیشلائزیشن کسی نے پاکستان میں کبھی نہیں کی ہوئی تھی. تو وہ اس میں میرا انٹرسٹ آیا کہ اچھا یہ کیا چیز ہے, اس کے بارے میں ذرا جا کے سیکھتے ہیں, پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر میں امریکہ گئی, وہاں پہ میں نے جا کے پیڈریٹک بائیو ایتھکس سرٹیفکیٹ پروگرام کمپلیٹ کیا, اینڈ دیٹ واز آلسو آن کمپلیٹ اسکالرشپ. صحیح. پھر اس کے بعد جو ہے کیونکہ فردر انٹرسٹ اس میں ہی تھا, تو پھر آئی پرسوڈ PhD ان بائیو ایتھکس اینڈ گلوبل پبلک ہیلتھ. اور پاکستان کی میں ایسی پہلی خاتون اور پہلا انفیکٹ پرسن ہوں جس نے بائیو ایتھکس اور گلوبل پبلک ہیلتھ میں اپنا PhD کمپلیٹ کیا. لیکن میری جرنی یہاں نہیں ختم میں ہوتی. ابھی آپ سے تھوڑا سا بیچ میں اس لیے سوال کرنا چاہ رہی ہوں, بائیو ایتھکس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے ہمیں کہ یہ کیا ہے, کیونکہ آپ نے ریسرچ اینڈ بائیو ایتھکس کا ذکر کیا ہے, کیونکہ جو خواتین دیکھ رہی ہیں نرسنگ کے شعبے سے وابستہ ہونا چاہ رہی ہیں, انٹرسٹ رکھتی ہیں, تو انہیں تھوڑا سا گائیڈ کریں یہ کیا, کیونکہ آپ نے کہا باقاعدہ اس کا چوز کیا, پھر اس کے بعد آپ پیڈیاٹرک میں آئیں. جی. سو بائیو ایتھکس سمجھ لیں کہ اس طرح کی فیلڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ گرے فیلڈ ہے. اس میں آپ کو اگر پرابلم کوئی دکھ رہا ہے تو اس کا سلیوشن سامنے نہیں دکھے گا. جیسے فار ایگزامپل ہم میتھس کی بات کرتے ہیں تو 2+2=4. ریسرچ ضروری ہے, اور اپنی تھنکنگ along with جو آپ کو تھیوریز بتاتی ہیں, جو اسکالرس بتاتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہم پیشنٹ کیئر کرتے ہیں, اب پیشنٹ کیئر کرتے وقت ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنے کا ضرورت ہے. جیسے فار ایگزامپل پیشنٹ کی پرائیویسی ہو گئی. اگر پیشنٹ ہمیں کوئی بات بتاتا ہے تو وہ بات ہمیں اپنے تک رکھنی ہے, دوسروں کو جا کر نہیں بتانی ہے, کیونکہ پیشنٹ نے ہمیں وہ بات اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے بتائی ہے, نہ کہ اس کے لیے بتائی ہے کہ ہم کسی دوسرے کو بتائیں. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جو کہ ہم کلینکل سائٹ پہ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں جب ہم پیشنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. تو جو بائیو ایتھکس کی فیلڈ ہے وہ آپ کو ان سارے ایشوز کو دیکھنے کا نظریہ پرووائڈ کرتی ہے. اور اگر کوئی چیلنج آ جاتا ہے, کوئی پرابلم آ جاتا ہے, جیسے فار ایگزامپل ایک پیشنٹ آپ کے پاس آیا, وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے یہ سرجری کروانی ہے, فیملی کہہ رہی ہے کہ یہ سرجری نہیں کروانی ہے. اب آپ پریشان ہیں, آپ کس کی مانے, کیا پیشنٹ کی بائیو مانے. ایتھکس میں پھر کیا ہوتا ہے, دیکھیں بائیو ایتھکس کی بیوٹی یہی ہے کہ کوئی آپ کو صاف جواب نہیں ملتا. ہر پیشنٹ کے لیے, ہر سچویشن کے لیے آپ کا جواب مختلف ہوتا ہے, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر پیشنٹ کا کانٹیکسٹ ایبسلیوٹلی ڈفرینٹ ہے. تو ون سائز فٹس آل والی اپروچ نہیں ہو سکتی کہ ایک ہی جواب ہے جو کہ آپ کو سب کو دینا ہے. جیسے بخار ہے, یہ چیز کام آتی ہے. جی بالکل. تو یہ پوری پریپریشن ہوتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, جو صحیح ہے وہ کیوں صحیح ہے, کس نے کہا کہ یہی طریقہ صحیح ہے, دوسرا طریقہ بھی تو صحیح ہو سکتا ہے. مجھے بتائیے, 2 PhD کرنا سننے میں تو ایک دم سے لگتا ہے کہ بھائی بہت ہی مشکل ہے. اس وقت خود کو کیسے پھر آپ نے موٹیویٹ کیا کہ بھائی ایک تو فیلڈ آپ کی اتنی ڈیفیکلٹ تھی, اور اس پہ ریسرچ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. سو میں وہیں سے سٹارٹ کروں گی کہ جب میں نے اپنا فرسٹ PhD کمپلیٹ کیا, USA سے کیا تھا, اور ہمیشہ سے میرا ارادہ یہی تھا کہ میں نے پاکستان میں آ کے کام کرنا ہے, کیونکہ کافی دفعہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ جو ینگسٹرز ہیں, جو ہماری یوتھ ہے, وہ پڑھ لکھ کر ابراڈ جانا چاہتی ہے, اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر آپ اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں, اپنی لائف بنانا چاہتے ہیں, اپنی فیملی کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں تو اٹس اوکے. لیکن میں ہمیشہ اپنی یوتھ کو یہ کہتی ہوں کہ تھوڑا سا تو پاکستان کے بارے میں سوچیں, اس ملک میں آپ پیدا ہوئے ہیں. تو میرا ہمیشہ سے یہی سوچ تھی کہ مجھے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے, تو اسی لیے میں واپس آئی. واپس آنے کے بعد میں نے ایز اے پرنسپل ملٹیپل انسٹیٹیوٹس کو اسٹیبلش کیا. جب میں ان انسٹیٹیوٹس میں کام کر رہی تھی تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے پاس بائیو ایتھکس کی نالج ہے, پبلک ہیلتھ کی نالج ہے, بیسک نرسنگ کی نالج ہے, لیکن جو ایز این ایجوکیشنسٹ آپ کے پاس نالج ہونی چاہیے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹیچر ہیں, آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں, تو اس کے لیے بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی نالج آپ کے پاس ہونی چاہیے.
اب ایک طریقہ یہ تھا کہ میں جو ہے وہ ڈپلوما پروگرامز کر لیتی یا سرٹیفکیٹ پروگرامز کر لیتی یا خود سے گوگل سے بیٹھ کے پڑھتی رہتی، لیکن ہوتا کیا کہ پھر آپ کو اتھارٹی نہیں کنسیڈر کیا جاتا اس ڈسپلن میں. تو اگر آپ کو دنیا کو یہ بتانا ہے کہ جی مجھے آتا ہے، مجھ پہ بھروسہ رکھیں، اعتماد رکھیں، تو اس کے لیے آپ کے پاس ریلیونٹ کریڈینشلز ہونا بہت ضروری ہے. اور اسی وجہ سے میں نے پی ایچ ڈی ان ہیلتھ پروفیشنز ایجوکیشن کیا، کیونکہ ایز اے پروفیسر ہم ملٹیپل ریسرچز تو کرتے ہی ہیں. ویسے بھی پی ایچ ڈی میں بس تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انڈر سپرویژن کرنا پڑتا ہے، اچھے سے آپ کو گرائنڈ کیا جاتا ہے، اسکروٹنی اور وہ آپ ہوتی چاہتی ہے. بھی تھیں. ہاں جی، کیونکہ آپ نے یہاں پہ آ کے جو سب دیکھا تو آپ نے یہی سوچا کہ جب تک اس طرح کی ہم نہیں کریں گے آپ کی وہ ویلیو نہیں رہے گی نا جو آپ ایک بار کر کے آ گئی یو ایس سے بے شک ہو کے آ گئی. اچھا مجھے بتائیے سمیرا، ابھی میں آپ سے بریک میں بھی یہ بات کر رہی تھی کہ ہمارے یہاں نرسنگ کا جو یہ شعبہ ہے، پروفیشن ہے، اس کو جب کوئی لڑکی کہتی ہے کہ میں نرس بننا چاہتی ہوں تو بہت ہی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انڈر ریٹڈ ہے یہ، اور گھر والے سپورٹ نہیں کرتے. لیکن آپ کے تو گھر والوں نے کہا کہ آپ اس میں جائیے. تو کیا یہ پرسیپشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا ابھی بھی ہے یہ؟ جی، آپ نے بالکل ریلیونٹ سوال کیا ہے، کیونکہ جب میں نے بھی اپنا نرسنگ کا کریئر سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت بھی یہ اسٹگما کا تھا، خاص طور پہ امیج آف نرسنگ کو لیتے ہوئے. جبکہ اگر ہم اپنی ہسٹری میں جائیں اور اسلام کو اسٹڈی کریں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ سب سے پہلی جو نرس تھی وہ اسلامک نرس تھیں جو کہ رفیدہ تھیں. فلورنس نائٹنگل تو بہت بعد میں آئی تھیں جو کہ ماڈرن نرسنگ کو جنہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا. لیکن جو بی بی رفیدہ تھیں وہ بیسیکلی پروفٹ محمد کے ساتھ بیٹل فیلڈ میں جا کے جو سولجرز ہوتے تھے ان کی کیئر کیا کرتی تھیں. تو یہ کانسیپٹ بیسیکلی وہاں سے آ رہا ہے. جی، سلولی گریجولی لوگوں کا پرسیپشن جو ہے وہ چینج ہوا ہے، لیکن اسٹل یہ ایشوز آتے ہیں ہمارے پاس. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جی یہ ایک بہت اچھا پروفیشن ہے، نوبل پروفیشن ہے. اس پروفیشن میں اگر آپ آتے ہیں تو آپ کبھی بھی جاب لیس نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمیشہ ہاسپٹلس کو نرسز کی ضرورت رہتی ہے. انفیکٹ اب تو کووڈ کے بعد سے خاص طور پہ اتنی زیادہ ریکگنیشن ہو گئی ہے اس فیلڈ کی کہ ہمارے پاس لوگ باہر سے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ اپنے گریجویٹس دیں. آپ کسی بھی ملک کا امیگریشن پیٹرن بھی اگر دیکھ لیں تو اگر آپ نے نرسنگ کی ہوئی ہے تو آپ کو ہاتھوں ہاتھ وہ اپنا پاسپورٹ دیتے ہیں. تو اگر آپ کو اس بات کو انٹرنیشنل سمجھ لیں وہ خواتین خاص طور سے جو اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں اور گھر والے انڈر ریٹڈ ابھی بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پروفیشن ہے، تو اس پہ آپ مزید آپ سے بات کرتے ہیں. آپ سے یہ بھی پوچھوں گی کہ پاکستان میں جو نرسنگ کا شعبہ ہے اس کو کیا چیلنجز ہیں، سب سے بڑا چیلنج آپ کی نظر میں کیا ہے؟ یہ سب جانتے ہیں، لیکن یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے رہیے گا ہمارے ساتھ. جی، بریک سے آگئے واپس ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر سمیرا خواجہ پنجانی. ان سے ہم بات کریں، ان کا کریئر کے بارے میں جان رہے تھے. اور میں ابھی آپ سے کہی تھی سمیرا ہمیں یہ بتائیے کہ جو نرسنگ کا شعبہ ہے پاکستان میں اس کو سب سے بڑے کیا چیلنجز درکار ہیں، یا آپ کیا کہیں گی کہ ہمارے جو نرسز کو وہ عزت وقار، وہ جو حق ہے وہ اس طرح کا مل رہا ہے، یعنی یہ سب کو میں نے مرج کر دیا ہے. اب آپ بتائیے. جی سو دیکھیں، پہلے تو چیلنجز پہ جانے سے پہلے میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اس میں اپرچونیٹیز کیا ہیں، کیونکہ میں بہت پازیٹیو کائنڈ آف پرسن ہوں. بالکل. تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہم نے جب نرسنگ کا سفر شروع کیا تھا تب سے اب تک ہم اس میں کیا کیا اچھی چیزیں کر چکے ہیں. جیسے پہلے ہمارے پاس ڈپلوما ان جنرل نرسنگ پروگرام تھا جو کہ 3 ایئر پروگرام تھا، انٹر کے بعد ہوتا تھا. اب جو ہے ہم نے 4 ایئر بی ایس سی این پروگرام اس میں سٹارٹ کروایا ہے، جس کو شروع کیے ہوئے بھی آلموسٹ 20 سال ہو چکے ہیں. جیسے میں خود ون آف دی گریجویٹ ہوں آف 4 ایئر بی ایس سی این پروگرام، بیچلرز آف سائنس ان نرسنگ، جو کہ ایچ ای سی کے حساب سے 16 ایئرز آف ایجوکیشن ہوتی ہے. آپ انٹرمیڈیٹ کرتے ہیں، پری میڈیکل میں آپ کا انٹرمیڈیٹ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد نرسنگ میں آپ داخلہ لیتے ہیں بی ایس سی این پروگرام. 4 ایئرز آپ کے ہوتے ہیں. 4 ایئر کا یہ پروگرام ہوتا ہے. 4 ایئر کا پروگرام جب آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو 1 ایئر کی انٹرنشپ ہوتی ہے، جس میں اسٹوڈنٹس کو تمام جگہ پہ روٹیٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان کی کلینکل سکلز اور اسٹرینتھن ہو سکیں. اس کے بعد ہمارے پاس ماسٹرز آف سائنس ان نرسنگ کا پروگرام ہے، اور میجورٹی آف جو ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پہ اب اگر آپ پرنسپل دیکھیں گے، ٹیچرز دیکھیں گے، تو ان تمام نے ماسٹرز آف سائنس ان نرسنگ کیا ہوا ہے. اور ریسنٹلی ہم نے پی ایچ ڈی ان نرسنگ پروگرام بھی پاکستان میں لانچ کیا ہے. جیسے اس وقت ٹوٹل پاکستان میں 4 ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ پی ایچ ڈی ان نرسنگ پروگرام کروا رہے ہیں، اور اب تو ہم نے پاکستانی پی ایچ ڈی نرسز بھی پروڈیوس کرنا سٹارٹ کر دی ہے. تو آپ یہ دیکھیں
کہ کہاں سے ہم نے شروع کیا تھا اور کہاں تک کا اور رینک اس سفر طرح ہم نے پھر آپ طے کا کیا۔ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور سب سے اچھی بات ہے کہ آپ اس میں اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے اس کو حاصل کرتے رہتے ہیں، ڈگری مزید پڑھتے رہتے ہیں، ریسرچ کرتے بالکل رہتے ہیں۔ بالکل، تو اب یہ پہلے جیسا نہیں رہا ہے کہ آپ نے ڈپلوما کر لیا اور اس کے بعد پھر آپ بس ڈپلوما تک ہی اپنے آپ کو محدود کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ آپ آگے جا سکتے ہیں۔ انفیکٹ اگر میں باہر ممالک کی بات کروں تو وہاں پہ تو آپ اسی میں اسپیشلائزیشنس بھی کر سکتے ہیں، کہ جیسے اگر آپ کو بچوں کی کیئر کرنے میں زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے تو آپ پیڈریٹک نرس بن سکتی ہیں۔ اگر آپ کا انٹرسٹ کینسر پیشنٹس کی کیئر کرنے میں ہے تو آپ آنکولوجی نرس بن سکتی ہیں، یعنی اپنی بھی نرسنگ میں آپ اسپیشلائزیشنس کر سکتی ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں چیلنجز پہ جو آپ نے بات کی، کیونکہ جہاں اپرچونٹیز ہوتی ہیں وہاں چیلنجز اور فیس کرنا پڑتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو یہ جرنی بھی ایزی نہیں رہی ہے اور نہ ہی آگے آنے والی جرنی ایزی رہے گی۔ جو سب سے پہلا ایشو آتا ہے ہمیں، وہ آپ نے جیسے بات کی کہ امیج کا آتا ہے۔ جیسے اکثر بچے بھی جب ہمارے بیڈ سائڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو پیشنٹس یا ان کے اٹینڈنٹس پوچھتے ہیں آپ نرس کیوں بنے، کیا آپ ڈاکٹر نہیں بن سکے اس لیے نرس بن گئے؟ تو ابھی تک ہمارے پبلک میں وہ لیول آف اویئرنیس نہیں ہے کہ ڈاکٹر اور نرسنگ ایک الگ فیلڈ ہے اور کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ کون کس سے سپیریئر ہے یا کون کس سے انفیریئر ہے۔ نہ وہ ہمارا کام کر سکتے ہیں نہ ہم ان کا کام کر سکتے ہیں۔ تو دونوں کا ہونا اور ساتھ مل کر چلنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسی لیے ہر شعبے کی ایک اپنی پہچان ہوتی ہے اور ہر شعبے کی ایک اپنی رسپیکٹ ہوتی ہے۔ جی۔ دوسرا سب سے بڑا چیلنج جو ہمارے پاس ہم محسوس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے نو ڈاؤٹ کوالٹی آف ایجوکیشن پہ بہت زیادہ کام کیا ہے، لیکن سٹل ہمیں اس پہ اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ٹیچرز کے لیے ہم ٹریننگ پروگرامز کروا رہے ہیں اور کوشش ہماری یہی ہے، کیونکہ دیکھیں آج کل جو بچہ آ رہا ہے نا وہ آ رہا ہے جین زی کا بچہ۔ جی۔ اب ہم ہیں ملینیلز، ہم نے الگ طریقے سے پڑھا ہے۔ ہمارے ٹیچرز جب آتے تھے کلاس روم میں ہم کھڑے ہو جاتے تھے ان کی عزت میں، لیکن آج کل اگر آپ جین زی کی بات ٹیچر کریں کھڑے ہو کے پڑھا رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو ہمارا بھی سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہماری ٹیچرز کس طرح سے جین زی کو پڑھائیں کہ وہ موٹیویٹڈ فیل کریں کہ جی ہمیں مزہ آ رہا ہے ٹیچر کی کلاس میں، ہمیں کچھ نیا سیکھنے کو مل رہا ہے، کیونکہ یہ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ جنریشن ہے۔ تو ہمیں اب ان کے ساتھ مل کر چلنے کی ضرورت ہے، اور ان کے ذہن میں یہ چیز ڈالنا ضروری ہے کہ یہ پروفیشن کتنا جو ہے ریسپیکٹفل ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں کہ ابھی اس وقت جیسے نرسنگ کی فیلڈ کی اویئرنیس پاپولیشن میں بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ جیسے میرے پاس ضیاء الدین میں 150 سیٹس ہیں بی ایس سی این پروگرام کی، ہر سال ہم 150 بچہ لیتے ہیں، اور میرے پاس اپلیکیشنز 1000 سے اوپر آتی ہیں ان 150 سیٹوں کی۔ تو آپ دیکھیں کہ لوگوں کا رجحان اب اس پروفیشن کی طرف بڑھ رہا ہے، بٹ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ کے پی کے سے پاپولیشن آتی ہے، گلگت بلتستان ہے، پنجاب کا تو رجحان ہے ہی، انٹیریئر سندھ سے بھی اب کافی لوگ اس شعبے میں آنا چاہ رہے ہیں، اور موسٹ انٹرسٹنگلی اب جو لڑکے ہیں مینز ہیں وہ نرسنگ میں آنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ یہ جو بات کر رہی ہیں پریفر کس کو کرتے ہیں زیادہ تر؟ آپ یہ انٹیریئر کے لوگوں کو کرتے ہیں؟ کہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ کسی ہاسپٹل میں جائیں زیادہ تر انٹیریئر کے لوگ ہی وہاں پہ ملیں گے۔ پھر آپ نے گلگت بلتستان کا ذکر کیا، وہاں کے لوگ ملیں گے۔ تو کیا اب پریفر کس کو کیا جاتا ہے جب یہ اپلیکیشنز آتی ہے؟ کیا دیکھا جاتا ہے کہ کوئی اگر سٹی سے ہے تو اس کو پہلے موقع دیا جاتا ہے، یا پھر ہوتا ہے کہ نہیں وہ دیکھیں اتنی دور سے آ کے پڑھنا چاہ رہے ہیں، خدمت کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں پرائمریلی جو کوٹا ہوتا ہے وہ یہ، مطلب پرائمریلی جو بیسکس ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ بچہ میریٹوریس ہے یا نہیں ہے۔ سیٹس اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، میرٹ پہ آپ کو سیٹ وہ ملتی کہاں ہے، سے آ رہا ہے، چاہے وہ فائنینشلی افورڈ کر سکتا ہے یا نہیں افورڈ کر سکتا ہے، یہ چیز پہ معنی نہیں رکھی جاتی۔ بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے نے انٹر میں کیا اسکور کیا، ہمارے ٹیسٹ پہ کیا اسکور کیا، انٹرویو میں کیا اسکور کیا، میرٹ پر ہے بچہ کے نہیں ہے۔ کیونکہ میرٹ پر اگر آپ چلتے ہیں نا تو ہی آپ آگے آنے والی نسلوں کو بنا سکتے ہیں، اور جب آپ نسلیں بنائیں گے تو ہی پاکستان ترقی کرے گا۔ اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیے، ایک خاتون کے طور پر آپ نے اس مقام تک جو پہنچی ہیں تو اس میں سب سے بڑی آپ کو کیا رکاوٹ محسوس ہوئی؟ اور اگر لڑکیاں آنا چاہتی ہیں، وہ آپ سے جاننا چاہتی ہیں، تو آپ انہیں کیا بتائیں گی کہ دیکھو یہ چیز اگر آئے تو اس کو بالکل فیل نہ کرنا؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ ایز اے ویمن ہماری لائف بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے، جب شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں تو بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے، میاں کا بھی خیال رکھنا ہے، سسرال والوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا کریئر بھی بنانا ہے۔ تو میں ہمیشہ اپنی جو ینگ جنریشنز آف لڑکیاں ہیں ان کو یہ کہتی ہوں
کہ دیکھو لائف جو ہے نا وہ ریس نہیں ہے کہ آپ کو فنشنگ لائن تک سب سے پہلے پہنچنا ہے. سب سے پہلے پہنچنا ضروری نہیں ہے, پہنچنا ضروری ہے. اور ہر کسی کی لائف الگ الگ ہوتی ہے. آپ کی لائف میں اگر اس وقت الگ مسئلے چل رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ کی فیملی کو آپ کی ضرورت ہے, تو ٹھیک ہے آپ اپنے کریئر کو تھوڑا سا ہوتی ہیں آپ پرائیورٹی وائز لے کر چلے, لیکن آپ نے گول نہیں بھولنا. آپ نے اپنا گول بنا کر رکھنا ہے مائنڈ میں, اور وہ اپنے آپ کو روزانہ ریمائنڈ بھی کروانا ہے کہ آپ نے آخر کرنا کیا ہے, کیونکہ آپ کی اپنی پہچان ہونا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے آپ ایک ماں ہیں, آپ ایک بیٹی ہیں, آپ ایک بہو ہیں, لیکن اس کے علاوہ آپ کی اپنی کیا پہچان ہے, تو اس پہچان کے لیے آپ نے روزانہ جد و جہد کرنی ہے. وہ جاننا چاہ رہے ہیں آپ کو کون سی کوئی ایسی بات, کوئی ایسی چیز جو آپ شیئر کرنا چاہتی ہیں کہ دیکھو میری زندگی میں یہ ہوا تھا, یہ ایگزامپل ہوں میں, یہ ہو سکتا ہے لیکن میں یہاں اس وقت اسٹینڈ کر رہی ہوں. جیسے فار ایگزامپل ہمیں کافی ایشوز آتے ہیں جب ہم پروفیشنل لائف میں ہوتے ہیں. موسٹ امپورٹنٹلی یہ ہوتا ہے کہ جیسے ٹائم نہیں ملتا ہے ہمیں, آفس گئے, آفس سے گھر آئے, گھر پہ آ کے گھر والوں کے لیے کھانا بنایا, کھانا دیا, گھر کے سارے کام کیے, پھر سو گئے, تو خود کے لیے ٹائم نکالنا ایک بگیسٹ چیلنج ہو جاتا ہے. اور اگر میں جنرلی بات کروں آپ کے اپنے کریئر کو لیتے ہوئے یا آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ کو لیتے ہوئے, تو می ٹائم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. می ٹائم کیا ہے یہ بتائیے؟ اتنی بزی شیڈیول, ایسی بزی لائف, کیا می ٹائم ہے آپ کا؟ سو میرا آج کل می ٹائم میں نے نیا ایکسپلور کیا ہے ٹو ہیو مائی سوشل میڈیا پیجز. تو میں نے فیس بک, انسٹاگرام اور یوٹیوب اور ٹک ٹاک پہ اپنا ایک پروفیشنل آئی ڈی بنایا ہے ود دا نیم آف پروفیسر ڈاکٹر سمیرا خواجہ پنجوانی. اور وہاں میں اپنے ینگسٹرس کے لیے موٹیویشنل کانٹینٹ پوسٹ کرتی ہوں, ان کو اپنی لائف جرنی کے بارے میں بتاتی ہوں. ینگسٹرز کو جو ہے موٹیویشن کی. جی. اور آپ یقین کریں کہ میں نے یہ چینل سٹارٹ کیے تھے جنوری میں. فیبوری میں فلڈ تھا آف فالوورز, میرے پاس 2500 فالوورز تھے, اور اچانک سے میں ایک صبح اٹھی ہوں اور وہ 35,000 فالوورز تک پہنچے. میں 2-3 گھنٹے اپنی پورے 24 گھنٹے میں سے دیتی ہوں, کیونکہ میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ کے پاس بھی 24 گھنٹے زندگی کے, میرے پاس بھی 24 گھنٹے. ہم اس کو کیسے پلان کرتے ہیں نا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اپنے آپ کو یہ نہیں کہنا کہ میں تھک گئی ہوں. جہاں آپ تھک گئی وہیں پر تو آپ کو کام کرنا ہے, کیونکہ وہیں سے آپ کی سکسیس کا راستہ اسٹارٹ ہوگا. اچھا, ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہ رہی ہیں خواتین, آپ نے کبھی یہ ورڈ سنا تم کرتی کیا ہو؟ بتائیں, اور اس کا جواب بتا کے جائیے گا. تو یہ سوال بالکل ہوتا ہے, اور میں تو اکثر یہ جواب دیتی ہوں کہ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں, کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤں کہ کیا کیا کرتے ہیں. بالکل. اچھا جی, میسیج آپ سے جاننا چاہیں گے, کوئی اچھا سا میسیج جو ہمیں آپ آج کے دن کے حوالے سے کریں جی, موٹیویٹ کر کے جائیں. آج ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر سمیرا ہیں جو آپ کو بتائیں گی کہ آپ نے اپنی لائف میں کتنی مشکل آئیں, تو آپ کو اس چیز کو نہیں بھولنا. جی. سو ایک امپورٹنٹ میسج جو میں آپ تمام کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی, جو کہ ایکچولی کی ہے آف مائی سکسیس, یا میں نے آج تک جو بھی اپنی لائف میں اچیو کیا ہے, وہ ایک ورڈ ہے, دیٹ از کنسسٹنسی. کنسسٹنسی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل آپ کو آپ کے ٹیتھ جو ہیں وہ برائٹر, شائنر, وائٹر چاہیے, تو اس کے لیے اگر آپ مہینے میں ایک دفعہ برش کریں گے تو آپ کی اسمائل اچھی نہیں ہوگی. اس کے لیے آپ کو روزانہ اٹھنا ہے, روزانہ برش کرنا ہے, صبح بھی کرنا ہے, شام بھی کرنا ہے, تاکہ جب آپ بگر پکچر کو دیکھیں تو اس میں آپ کی اسمائل اچھی ہو. تو سملرلی جو آپ کا لائف کا گول ہے اس کے لیے آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہے, چاہے آپ کو کوئی موٹیویٹ کرے یا نہ کرے. ایکسٹرنل موٹیویشنز پر نہ جائے کہ جی لوگ مجھے اگر شاباشی دیں گے تو میں کام کروں گا. آپ کی اپنی سیٹسفیکشن از موسٹ امپورٹنٹ. آپ اپنی موٹیویشن خود بنے اور روزانہ صبح اٹھیں ایک نئے جذبے کے ساتھ. بالکل, اور انٹرنل سیٹسفیکشن سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے. بالکل. بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا لگا ڈاکٹر صاحب آپ سے مل کے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے جتنی موٹیویشن نہ صرف خواتین کے لیے آپ نے کریٹ کی, بلکہ سوشل میڈیا سے اپنے کر رہی ہیں. ایک بار پھر سے آپ کا بہت شکریہ. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس رہیے گا آپ ہمارے ساتھ.